साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि अफू दरगुजर क्या है। देखें, अफू दरगुजर का मतलब होता है कि किसी को दिल से माफ़ कर देना। अगर कोई बंदा आपके साथ ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, उसने आपकी हक तलफी की है, तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ करते हैं। सर अगर बंदा माफ़ करने की तरफ जाता है भी है, फराख दिली का मुजाहरा करता भी है, तो सामने वाले के हाँ कि ये भी जहन में इश्कालात पैदा होते हैं कि यार ये मुझसे डर गया या ये डरता है मुझसे, इसलिए ये खामोश हो गया, इसने माफ़ी मांग ली है। देखिए, हमने सामने वाले से अजर तो नहीं लेना, अजर तो हमने अल्लाह ताला से लेना है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है, आपने फरमाया लैस शदीदु बिस्सुरा, बहादुर बंदा वो नहीं है जो मैदान में पछाड़ दे किसी को, जो बदला ले ले। आपने फरमाया वो बंदा यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू रखे, असल ये बहादुर है। अगर माशरे को देखें अमूमन तो ठीक है, लोग कहते हैं कि हम अफू दरगुजर और इन सारी चीज़ों पे कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ताकतवर की हद तक महदूद होता है। जो कमज़ोर होता है, जो उससे कमज़ोर होता है, उससे वो लाजमी बदला लेता है। हमने जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमने अजर अल्लाह ताला से लेना है और हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए माफ़ करना है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। असल मुआफ़ी वहाँ होती है जहाँ आप कुदरत रखते हैं, ताकत रखते हैं, इसके बावजूद आप उसे माफ़ करते हैं। जहाँ आपकी ताकत ही नहीं है, कुदरत ही नहीं है, वहाँ तो आपने मुआफ़ी करना है, वहाँ और क्या कर सकते हैं। तो क्या ये घरेलू मामलात, उन घर की लड़ाइयाँ और तलाक़ों में भी हल बन सकता है अफू दरगुजर? कुरान और हदीस में इस चीज़ के हवाले से कोई ख़ास बात की गई हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को जो गुस्से के वक़्त काबू पाने की जो अलामात, जो चीज़ें बयान की हैं, आपने फरमाया कि जब तुम्हें गुस्सा आए, अगर इंसान बैठा है तो वो खड़ा हो जाए, घर में है तो बाहर निकल जाए, वुज़ू कर ले, क्योंकि ये गुस्से के वक़्त अपने ऊपर काबू नहीं रहता, जिसकी वजह से नतीजा ये निकलता है कि घर तबाह हो जाते हैं। बातें तो सारी ठीक है, लेकिन आपका नहीं ख्याल कि इस चीज़ से जो मुजरिम है वो मज़ीद जरी हो जाता है? हर किस्म का जुल्म जो होता है ना, उसके ऊपर खामोश रहना भी दुरुस्त नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कि तुम में से कोई बंदा अगर कोई बुराई को देखता है ना, जुल्म को देखता है, या किसी के ऊपर बार बार जुल्म किया जा रहा है, या उस जुल्म से मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है और वो किसी के नफ्स को कत्ल करने के मुतरादिफ जा रहा है काम, तो आपने फरमाया ऐसी बुराई को देखो तो उसे हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से कहो, जुबान से नहीं तो दिल से बुरा जानो। ये ईमान का हल्का दर्जा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल्ला हम्माद और आप देख रहे हैं अलखैर स्टूडियो, जहाँ हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करते हैं। आज हम एक ऐसी पहलू पर बात कर रहे हैं जो कि दिखने में तो इंतहाई मुश्किल, लेकिन उसके जो असरात हैं वो निहायत ही खूबसूरत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस क्या रहनुमाई फरमाती है अफू दरगुजर के हवाले से। हमारे साथ आज मौजूद है मुहतरम जनाब बिलाल बशीर साहब, नाज़िम तबलीग मरकज़ी जमियत अहले हदीस सुबह सिंध। बिलाल साहब खुशामदीद। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। बिलाल साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि अफू दरगुजर क्या है? लफ्ज़ी मायने तो सबको पता है इसके कि इसके लफ्ज़ी मायने है माफ़ करना, लेकिन लुग़वी मायने क्या है, कुरान और हदीस में इसका क्या मफ़हूम है अफू दरगुजर का? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आपका इंतहाई शुक्रिया कि आपने मुझे चीज़ को इस अहम मौजू के लिए मुंतखब किया, और आपकी पूरी टीम अलखैर स्टूडियो का शुक्रिया। देखें, अफू दरगुजर का मतलब होता है कि किसी को दिल से माफ़ कर देना। अगर कोई बंदा आपके साथ ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, उसने आपकी हक तलफ़ी की है, तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ करते हैं। इसकी अहमियत ये है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं उस बंदे को ज़मानत देता हूँ जन्नत के एक किनारे में घर लेके देने की, जो हक़ पे होते हुए अपना हक़ सिर्फ़ इसलिए छोड़ता है कि इसकी वजह से माशरे में बदअमनी पैदा ना हो, लोगों में एक गलत किस्म का तासुर पैदा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो ये मुआफ़ कर देता है। फरमाया मैं इसको जन्नत में एक घर लेके दूँगा। और फिर इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाइए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाया कि महबूब जी वलियाफ़ु वलियस्फ़ाउ, आप मुआफ़ करें और दरगुजर करें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि आप पसंद नहीं करते अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। यानी ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ पूरी इंसानियत को हुक्म है, अगर अल्लाह की मुआफ़ी चाहते हैं, अल्लाह से दरगुजर चाहते हैं, तो फिर आपको माफ़ करना पड़ेगा, दिल से माफ़ करना पड़ेगा। कोई आपके साथ ज़्यादती करे, किसी किस्म का भी जुल्म करे, उसको अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दें।
اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں عفو درگزر کی کیا مثالیں ملتی ہیں، ہم اس سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں سیرت نبوی سے عفو درگزر کے حوالے سے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک معیار اور نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان ہے، اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھیں بھائی، فتح مکہ کا موقع تھا، پورا اہل مکہ آپ کے سامنے جمع تھا۔ آج وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کی کمر مبارک کے اوپر اوجڑی رکھی تھی، آج وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سیدنا جناب بلال کو تپتے کوئلوں پہ لٹایا تھا، آج وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے تھے، آج وہ بھی موجود تھے جنہوں نے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سلائیاں لگائیں۔ وہ کون سا ظلم تھا جو مکے والوں نے نہیں کیا تھا؟ آج وہ سارے موجود تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی، طاقت دی، آپ کو حکمرانی مل گئی، مکہ فتح ہو گیا، تو آپ نے تاریخ ساز جملے بولے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ آپ نے مکے والوں سے بھی پوچھا تھا تم کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ذاتی حوالے سے آپ کے اوپر جس نے بھی کوئی ظلم کیا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، چاہے وہ آپ کے چچا کو شہید کرنے والا ہو، جب اسلام قبول کیا اسے بھی معاف کر دیا، چاہے وہ آپ کی بیٹی کو نیزہ مارنے والا ہو اسے بھی آپ نے معاف کر دیا، اور امت کو یہ سبق دیا ہے ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ لوگ اگر آپ عزت چاہتے ہیں نا، معاشرے میں وقار چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، پھر اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ شیخ صاحب جس طرح آپ نے امیر حمزہ کی بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، ان سب کو یہ سارا سلسلہ، تو قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، تو دیکھیں تو وہ قصاص واشی کا بھی بن ہوتا ہے۔ حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو پھر یہ بھی نا الاسلام تہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف کر دیا۔ پھر آپ نے کہا بھی تھا کہ واشی میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے چچے کی یاد آتی ہے، لیکن اس کے بعد حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دشمن کو بھی جس طرح امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو شہید کیا تھا، اسی طرح دشمنوں کے بھی بڑے سرگناہ کو قتل کر دیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو معاف کر دیا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ شیخ صاحب ذاتی زندگی میں معاف کرنا تھوڑا سا مشکل نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں ذاتی زندگی میں معاف کرنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ تکلیف نہ انسان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے، وہ نفسیاتی طور پہ نا انسان کو تھوڑا سا وہ ڈیمیج کر دیتی ہے، بندہ پریشان بھی ہوتا ہے، اور پھر معاف کرنے سے انسان اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ یار میں نے اگر اس کو معاف کر دیا کہیں یہ دوبارہ مجھے دھوکہ نہ دے دے، یہ اس وجہ سے تھوڑا سا معاف کرنا مشکل ہے، وگرنہ اس کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، آپ نے فرمایا سلسلہ حدیث صحیحہ میں ایک روایت ہے، فرمایا ارحموا، لوگوں معاف کرو، ترحموا، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، تمہیں معاف کیا جائے گا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو معاف کرے، اور پھر آپ نے ان لوگوں کے لیے ہلاکت قرار دی ہے کہ جو بات سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یعنی ایک چیز کے اوپر اٹک جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی فضیلت بیان کر دی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیا، آپ نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو نیکی سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا واللہ یحب المحسنین، ایسی نیکی والوں سے اللہ کو محبت ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یقیناً مشکل ہے لیکن اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن شیخ صاحب آج کل اکثر اگر بندہ معاف کرنے کی طرف جاتا ہے بھی ہے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے بھی ہے، تو سامنے والے کے ہاں کہ یہ بھی ذہن میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے ڈر گیا، یا یہ ڈرتا ہے مجھ سے اس لیے یہ خاموش ہو گیا، اس نے معافی مانگ لی، یا اس نے وہ کر لیا، معذرت کر لی۔ دیکھیں ہم نے سامنے والے سے اجر تو نہیں لینا، اجر تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، بہادر بندہ وہ نہیں ہے جو میدان میں پچھاڑ دے کسی کو، جو بدلہ لے لے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ فَأَيُّهُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محبوب بہادر بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، اصل یہ بہادر ہے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو بہادر قرار دیا ہے وہ ہے اپنے نفس کے اوپر قابو پانے والا. بدلہ لینے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہے. آپ خود بھی بدلہ نہیں لیتے تھے اپنی ذات کا، اور بلکہ آپ تو خود لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرے ساتھ کسی نے کیا تو میں معاف کرتا ہوں. اور یہی درس ہمیں دیا. صحیح. اچھا شیخ صاحب، ہم اگر معاشرے کو دیکھیں عموماً تو ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم عفو درگزر اور ان ساری چیزوں پہ کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف طاقتور کی حد تک محدود ہوتا ہے. جو کمزور ہوتا ہے، جو اس سے کمزور ہوتا ہے، اس سے وہ لازمی بدلہ لیتا ہے. یہی بات بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے جیسے میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اصل معافی وہاں ہوتی ہے جہاں آپ قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ اسے معاف کر دیں. جہاں آپ کی طاقت ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں ہے، وہاں تو آپ نے معافی کرنا ہے، وہاں اور کیا کر سکتے ہیں. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جنت کی بشارت دی ہے، اس بندے کو جنت کی ضمانت دی ہے. فرمایا جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ اس کا حق بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایسے شیخ صاحب، عفو درگزر کے ٹاپک پر ہی بات کر رہے ہیں، تو عموماً ہر چیز کی جو ابتدا ہے وہ اپنے آپ سے ہی ہوتی ہے یا اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے. تو کیا یہ گھریلو معاملات، ان گھر کی لڑائیاں اور طلاقوں میں بھی حل بن سکتا ہے عفو درگزر؟ قرآن و حدیث میں اس چیز کے حوالے سے کوئی خاص بات کی گئی ہو؟ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جو غصے کے وقت قابو پانے کی جو علامات، جو چیزیں بیان کی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اگر انسان بیٹھا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، گھر میں ہے تو باہر نکل جائے، وضو کر لے، کیونکہ یہ غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں. آج ہمارے پاس دارالافتاء میں اکثر جو طلاق کے کیس ہی آتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ خامد کہتا جی میرے حالات تنگ تھے، بیوی سے لڑائی ہوئی تو میں اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں پا سکا، میں نے غصے میں آ کے طلاق دے دی. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، وہ ایک ایک لمحے کے اوپر ہماری رہنمائی کرتا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں سے درگزر کرو، گھر والوں سے درگزر کرو، اور فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. جس طرح ہم نے باہر درگزر کرنا ہے، باہر کے لوگوں کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، عفو و درگزر کرنا ہے، بے عین ہی اس سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہے. اور فرمایا جو تم اپنے بچوں کے اوپر، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، وہ دوسروں کے بچوں سے بعد میں پہلے اپنے بچوں کے ساتھ ہے، وہ دوسروں کے بڑوں کا احترام بعد میں پہلے اپنے بڑوں کا احترام ہے، وہ دوسروں کے ساتھ عفو درگزر وہ بعد میں ہے، پہلے اپنے گھر سے یہ کام شروع کرنا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اچھا شیخ صاحب، باتیں تو ساری ٹھیک ہے، لیکن آپ کا نہیں خیال کہ اس چیز سے جو مجرم ہے وہ مزید جری ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ظلم کی اور جو جبر ہوتا ہے نا، اس کی اقسام ہوتی ہیں. ہر قسم کا ظلم جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر خاموش رہنا بھی درست نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان. کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر کوئی برائی کو دیکھتا ہے نا، ظلم کو دیکھتا ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، یا کسی کے اوپر بار بار ظلم کیا جا رہا ہے، یا اس ظلم سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور وہ کسی کے نفس کو قتل کرنے کے مترادف جا رہا ہے کام، تو آپ نے فرمایا ایسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہو، زبان سے نہیں تو دل سے برا جانو. یہ ایمان کا ہلکا درجہ ہے. یعنی ہر برائی کے اوپر خاموش رہنا بھی درست نہیں ہے. وہ چیزیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، معاشرے کا امن تباہ ہو، معاشرے میں قتل و غارت عام ہو، گھروں کے ماحول خراب ہو، اس طرح کے ظلم کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، جس لحاظ سے دی ہے، اسی لحاظ سے اس کو روکنا چاہیے. صحیح ہو گیا. اچھا بلال صاحب، میں اپنے فتح مکہ کی تھوڑا سا ذکر تو پہلے ہی کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی تفصیلی بات ہو جائے فتح مکہ پر، کیونکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا اس کی اگلی آیت میں لیغفر لک اللہ ما تقدم، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو معاف کری، تو اس پر یہ کہ آپ تفصیلی بتا دیں گے فتح مکہ پر کیا ہوا اور کس طرح کتنے ظلم ہوئے مسلمانوں پر، اور کس طرح پھر جب مکہ فتح ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہی معاف کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو جب آپ مکہ میں تھے اس وقت صحابہ کرام کی تعداد بھی کم تھی اور اسباب اور وسائل بھی کم تھے.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے جو کمزور تھے، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ اگر ہم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بلال کو تپتے کوئلوں پہ لٹایا گیا، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ بلال کے جسم سے چربی پگھل کے وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ بلال کو ریت کے اوپر، تپتی ریت کے اوپر کھینچا گیا، جسم کے اوپر پتھر رکھا گیا، کانٹے دار جھاڑیاں رکھی گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق اس وجہ سے دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر اس لیے مارا گیا، حبار بن اسود نے اس لیے مارا تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، آپ کے بیٹی کے بچے کو ضائع کر دیا، حمل اس کا ضائع ہو گیا۔ یعنی ہر طرح کا ظلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر کیا گیا، ہر طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹارچر کیا گیا، ہر طرح سے آپ کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، وہ آپ کی ذات کے لحاظ سے ہو، وہ آپ کے خاندان کے لحاظ سے ہو، وہ آپ کی اولاد کے لحاظ سے ہو، وہ آپ کے اصحاب کے لحاظ سے ہو، یعنی کوئی بھی حربہ، کوئی بھی راستہ مکے والوں نے چھوڑا نہیں۔ پھر اللہ کی قدرت، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اوپر فتح دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک لشکر لے کے جب فتح مکہ کے لیے آئے، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر ہیں، اور پھر آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی، انکساری۔ آپ جب مکہ میں داخل ہوئے، یہ نہیں ہے کہ اونٹنی کے اوپر آپ کا سر ایسے ہے، بلکہ آپ نے اپنا سر بالکل نیچے کیا ہے، وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ آپ کا سر لگا ہے۔ اتنی عاجزی کے ساتھ آپ مکے میں داخل ہوئے۔ آج وہ سارے مکے والے سامنے ہیں، وہ جنہوں نے ظلم کیے تھے وہ بھی آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ جنہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، زخمی کیا، تکلیفیں پہنچائیں، آج وہ بھی سامنے ہیں۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا کیا جائے تمہارے ساتھ، تو سب نے یہ کہا تھا انت کریم ابن کریم، آپ تو کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ کی تو صفت یہ ہے کہ معاف کرنا، آپ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاریخ ساتھ جملے بولے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، لوگوں پھر آج کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تھا میں بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح، جیسے اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، میں بھی آج تم سب کو معاف کرتا ہوں، اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا۔ صحیح شیخ صاحب، ریاستی طور پر اور بھی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں اسلامی تاریخ میں عفو درگزر کے حوالے سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو ہمیں، اور پھر حضرات صحابہ کرام وہی میں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی سیرت سے بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو پوچھا تھا نا کس نے مارا ہے، تو بتایا ابو لولو فیروز مجوسی نے مارا ہے۔ تو اس وقت یہ شکر ادا کیا تھا، اور خیر اس نے تو اپنے آپ کو اسی وقت ہلاک کر لیا تھا، اگر وہ زندہ بھی ہوتا تو صحابی رسول اسے کبھی بھی مواخذے کا نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم دیکھیں، جب مکے والوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے اوپر اتنا مارا کہ آپ کے بازو کو توڑ دیا، آپ کے چہرے سے خون نکل رہا ہے، اس کے باوجود بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مالی طور پہ ٹھیک، خاندان کے لحاظ سے بھی ٹھیک تھے، کبھی بدلہ نہیں لیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا سب کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ لیں، اللہ نے مال و دولت دیا، سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی خرچ کرنے میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ مکے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیے تھے، حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے لیے خرچ کیے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ شہید کرنے والے باغی جو ہیں وہ مدینے میں موجود ہیں، صرف اس لیے بدلہ نہیں لیا کہ مدینے کا امن خراب نہ ہو۔ صحابہ اکرام بولتے بھی رہے کہ بولتے بھی رہے لیکن وہ انہوں نے صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میں اپنی ذات کے اوپر ظلم برداشت کرتا ہوں، میں یہ بدلہ نہیں لیتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو میں تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر صحابہ اکرام کا، کہ عفو درگزر سے ہی کام لیا کرتے، لیکن آج دوبارہ ہم اگر معاشرے کو دیکھتے ہیں تو جو معاشرے میں بڑے لوگ ہیں یا کہیں کہ جو سیٹ لوگ ہیں، ان کے جو خادم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے ان کا، اور یہ عفو درگزر تو پاس سے ہی نہیں گزرتی، ان کی گالم گلوچ اور یہ سارا۔ اصل میں پیارے بھائی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا۔
ایسے ہی معاشرے میں بگاڑ اس لیے پیدا ہو گیا. آج ہمارے گھروں سے سیرت نکل چکی ہے. نہ ہم نے اپنے بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی ہے، نہ بچیوں کو پڑھائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، آپ کی ازواج کیسی تھی، اور امہات المومنین نے آپ کے ساتھ کس طرح گھر بسایا، کس طرح آپ کے ساتھ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے، صحابیات کی سیرت کیا تھی. نہ ہم نے مردوں کو بچوں کو پڑھائی، نہ بچیوں کو پڑھائی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں مادیت پرستی کا دور ہے، لوگوں میں ایک ہوا سا پھیلا ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا طاقت دے دی ہے، وہ اپنے ہی نشے میں گم ہے، وہ انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا. یہ ساری چیزوں کی بنیادی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلامی تعلیمات سے دور ہے. قرآن مجید سے روگردانی. قرآن لوگ پڑھتے کہاں ہیں آج کل؟ تو لوگوں نے وہ شادی کے لیے رکھ لی ہے تو وہ الماریوں کے اوپر پڑا ہے، اسی کے اوپر اس کے اوپر خاک آ رہی ہے. کوئی صفائی کا خیال نہیں، کوئی پڑھنے کا خیال نہیں، جبکہ یہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے آیا تھا. اور یہ صاف اسی وقت ہوگا جب ہم پڑھیں گے. جب پڑھیں گے تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پتہ چلے گا. جب سیرت کا پتہ چلے گا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، آپ نے کبھی بھی مجھے جھڑکا بھی نہیں ہے، میری غلطیاں بھی تھیں تو محبوب معاف کرتے گئے. شیخ صاحب، بچوں کی تربیت جس طرح ابھی آپ نے بات کی تو ایک اور پوائنٹ ذہن میں آیا کہ بچوں کی تربیت میں یہ چیز کس طرح شامل کر سکتے ہیں عفو درگزر کا؟ بچوں کی تربیت میں یہ چیز اس طرح آپ شامل دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ کو خود کرنا پڑے گا. آپ کو بچوں کے سامنے ایسا عمل دکھانا پڑے گا کہ بچے سمجھیں، کیونکہ بچہ اپنے باپ کو کاپی کرتا ہے. لیکن وہ تو بچے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، سالن میں نمک تیز ہوتا ہے تو پلیٹ سے اٹھا کے یہی وجہ ہے نا، آپ کو خود عمل کر کے دکھانا پڑے گا. آپ کو بچوں کے سامنے ایسا رویہ پیش کرنا پڑے گا کہ بچے سمجھیں کہ غلطی کے اوپر اس طرح معاف کرتے ہیں. وہ آپ کو کاپی کر رہے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز کو وہ نقل کر رہے ہیں. بچوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نا ہم ان کو سیرت، صحابہ کرام کے واقعات بتائیں. جیسے آج کل مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں، تو بچوں کو موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. بھئی آپ موبائل دینے کی بجائے اپنے بچوں کو خود وقت دیں، اپنے بچوں کو بتائیں صحابہ کرام کے واقعات. اپنے بچوں کو جو آپ کے بچے سمجھنے کے قابل آپ انہیں بتائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. آپ ان کو بنیادی چیزیں ان کے دماغ میں ابھی سے فٹ کر دیں، وہ آخر دم تک ان کے دماغ میں یہ چیزیں رہیں گی. اگر آپ نے ابھی ان کو ٹائم نہ دیا تو بعد میں وہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے. وہ صرف معاشرے کے لیے تباہ کن نہیں ہوں گے، وہ آپ کے لیے بھی تباہ کن ہو جائیں گے، وہ آپ کے بھی کسی کام نہیں آئیں گے. صحیح ہو گیا. اچھا شیخ صاحب، دوبارہ میں نبی و قرآن و حدیث کی طرف جاؤں گا معاشرے کے سوالات سے ہٹ کے کہ عفو درگزر کی بات ہوئی ہے. آپ نے حضرت عثمان کے بتایا کہ انہیں کہا بھی گیا کہ آپ بدلہ لے لیں، لیکن انہوں نے معافی کا مظاہرہ کیا. تو میں آپ چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو سب سے بڑا جو واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا راستہ اختیار کیا اور ان کو معاف کر دیا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو یہ بات کی تھی کہ ذاتی لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو معاف کر دیا. لیکن وہ افراد جنہوں نے حدود اللہ کو پامال کیا تھا، یعنی اللہ کی حدود کو پامال کی، جن کے اوپر سزائیں لگتی تھیں، ان کے اوپر سزائیں بھی صرف اس لیے لگائی ہیں تاکہ معاشرے کا امن تباہ نہ ہو. جیسے چور ہے، کسی نے بدکاری کی ہے یا کسی کو کسی لحاظ سے قتل کیا ہے تو اس کا قصاص جو بھی تھا وہ شریعت نے جو حدیں بیان کی ہیں، سزائیں بیان کی ہیں، وہ ان سزاؤں کی حد تک رہا. رہی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگایا گیا، آپ کے اوپر ایسا الزام لگا دیا گیا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے لیے بہت ہی گراں تھا. اور اتنی آپ کو سیدہ عائشہ سے محبت تھی کہ اماں عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب میں کہا کرتی تھی نا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، تو محبوب مجھے یہ کہا کرتے تھے عائشہ یہ بھی تو تمہارا گھر ہے. لیکن جب یہ بہتان لگا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے. تو ایک دن سیدہ عائشہ نے کہا کہ محبوب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل سے نا، یعنی کہ ایک دم میرے دل کو کھینچ پڑ گئی کہ آج محبوب نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ عائشہ یہ بھی تمہارا گھر ہے، کیونکہ خود بھی محبوب پریشان تھے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، محبوب پریشان نہ ہو، یہ بہتان ہے، عائشہ پاک ہے، عائشہ صاف ہے. اور فرمایا محبوب کائنات نے یا عائشہ ان جبرائیل یقرئک علیک السلام، ابھی جبریل آسمان سے آئے تھے اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کی محبوب پیغمبر کی زوجہ محترمہ کے اوپر الزام تراشی کی، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. اور ان کو بھی معاف کر کے امت کو یہ درس دیا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے
جہاں آپ قدرت رکھتے ہیں بدلہ لینے کی، آپ وہاں معاف کریں گے تو یہ معافی آپ کے لیے جنت کی ضمانت بنے گی، یہ اللہ کے ہاں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب، ہم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ میں آخری چند سوالات کروں گا کیونکہ رمضان کی آمد ہے، رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور رمضان عفو درگزر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ نیت سے اور احتساب کیا ہوتا ہے؟ احتساب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلے رمضان میں اپنی زبان سے کسی کو یہ تکلیف دی تھی، اس رمضان ہم نے یہ نہیں کرنا۔ پچھلے رمضان ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تھی، اس رمضان ہم نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ ایسے ہی الصوم جنہ، یہ جو روزہ ہے نا یہ آپ کے لیے ڈھال ہے، یہ ہر چیز سے آپ کو بچاتا ہے۔ نہ آپ نے کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے، نہ کسی کے مال کو کھانا ہے، نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہے، ہر ایک کی عزت کرنی ہے۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ آپ کو عزت دے، معاشرہ آپ کو معاف کرے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے، بندے بھی آپ کو معاف کریں، تو سب سے پہلے آپ کو بندوں کو معاف کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ایک انصاری صحابی وہ مسجد میں، آپ نے فرمایا جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے جنتی بندہ کون ہے تو وہ ابھی مسجد میں آئے گا تو اسے دیکھ لیں، وہ ایک انصاری صحابی ہے۔ دوسرے دن بھی آپ نے کہا، تیسرے دن بھی کہا، سنن نسائی میں یہ روایت ہے، 3 دن اس بندے کو آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے دل میں تجسس پیدا کیا، یار دیکھوں تو صحیح کہ اس بندے کا عمل کون سا ہے، وہ کون سا عمل تھا اس کا؟ وہ یہ عمل تھا کہ رات کو جب سوتا تھا اپنے دل کو صاف، سب کو معاف کر کے سوتا، سب کو معاف کر کے سوتا تھا۔ تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ نبوت والی زبان سے 3 مرتبہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ملی، اور یہی رمضان المبارک کی آمد ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، جس طرح اپنی زبان کو کھانوں سے ہم پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں روزے کی حالت میں، اسی طرح ہم نے اپنے دل کو بھی لوگوں کی نفرت سے صاف رکھنا ہے، اپنی زبان کو لوگوں کی غیبت سے صاف رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو لوگوں کے عیوب سے صاف رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے صاف رکھنا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو روکنا ہے۔ یہی آپ نے فرمایا تھا من صام رمضان ایمان و احتساب۔ احتساب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، پچھلے سال رمضان میں یہ غلطیاں ہو گئی تھی، روزے کے ساتھ غیبت بھی ہو گئی تھی، روزے کے ساتھ یہ کام بھی کر لیا تھا، روزے کے ساتھ میں نے ظلم بھی کر لیا تھا، روزے کے ساتھ کسی کے عیوب کو بھی بیان کر دیا تھا، اس مرتبہ میں نے یہ نہیں کرنا، کہ ملے گا کیا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اللہ آپ کو ایسے کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو گیا۔ بالکل شیخ صاحب، وقت ہم نے کافی لے لیے، لیکن یہ ہے کہ کچھ سوالات اور بھی ابھی رہتے ہیں۔ ایک یہ کہ عفو درگزر معاف کرنے کا اجر تو بہت بڑا ہے، بالکل، لیکن بعض لوگ جب یہ مجبوری میں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ رشتہ داری بچانے کے لیے، دوستیاں بچانے کے لیے، تو کیا اس کو بھی وہی برابر اجر ملے گا یا اس میں کمی ہوگی یا اجر ملے گا ہی نہیں؟ دیکھیں وہ صرف اس پوائنٹ آف ویو سے یہ اس چیز کی طرف جا رہا ہے کہ یار میں یہ رشتہ داری بچا دوں یا یہ دوستی بھی، مطلب کوئی مفاد ہو بیچ میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ، اگر کسی سے محبت کی نا اللہ کی رضا کے لیے، یا کسی کو کوئی چیز عطا کی ہے، آپ نے کسی کو معافی اللہ کی رضا کے لیے عطا کی، رشتہ داری بچ جائے گی۔ ہمیں اپنی نیت کا نا وہ زاویہ درست کرنا پڑے گا۔ معاف تو ہم کرتے ہیں، اور ہم نیت یہ رکھ لیتے ہیں کہ یار میری یہ دوست ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں مثال کے طور پہ آپ نے مجھے آ کے کہا کہ یار فلاں بندہ ہے، اس کو آپ معاف کر دیں، تو میں صرف اس لیے کہوں گا کہ یار بھائی نے آ کے کہا ہے، اگر میں نے بھائی کی بات نہ مانی تو بھائی ناراض ہو جائے گا، ویسے میں نے اس سے بدلہ لینا تھا۔ اگر یہی نیت کا زاویہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر لوں، بھائی بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی نیت کا تعین کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اس بار ایک اور ایڈیشن کرنا چاہوں گا شیخ صاحب کہ کسی نے اگر کوئی زیادتی کی ہے، واقعی میں کی ہے، ظلم کیا ہے، اور بندہ اگر اس کا بدلہ لیتا ہے تو آیا اس کو گناہ ملے گا اس چیز کا؟ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے نا، تو زیادتی کی حد تک اس کا بدلہ لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ مطلب یہ ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں، آپشن موجود ہے، لیکن ایک آپ کو آپشن ہے افضلیت کا،
ایک آپ کو آپشن ہے کہ آپ کا اپنا ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں. برابر. اب یہ راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے کہ آپ نے کون سا آپشن استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو آخرت میں بھی اجر ملے, دنیا میں بھی اجر ملے. اور ایک ہے کہ آپ بدلہ لے لیں گے تو وہ بدلہ آپ کا ہو جائے گا, آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا جتنا آپ پہ ظلم ہوا ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب. بارک شیخ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ نوجوان نسل جو ہے ان کو کوئی پیغام دیں آپ درگزر کے حوالے سے, معاف کرنے کے حوالے سے, کیمرے کی طرف دیکھ کر. جی, میں آپ کے الخیر اسٹوڈیو کی وسادت سے اپنے تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, بالخصوص ان نوجوانوں کو, کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, فتنوں کا زمانہ ہے. ایک چھوٹی سی بات وہ چنگاری کی طرح پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے اور پھر ہم بنا تحقیق کے دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں. خدارا ان دنوں میں, اس حالات میں, اس پرفتن دور میں اپنے دل کو وسیع کریں. اگر آپ کو پتہ بھی چلا ہے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی, آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کو ایک بدماش نے, مکے کے ایک ظالم نے معاذ اللہ یا مزمم کہہ کے پکارا. تو محبوب خاموشی سے آگے چلے گئے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر, اس نے آپ کو یا مزمم کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے نہیں کہا عائشہ, اس نے مزمم اس بندے کو کہا ہے جس کا یہ نام ہے, میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ سوشل میڈیا کے دور میں اگر آپ تک کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے یا آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ذات وہ ہرٹ ہوتی ہے یا آپ کی کسی نے تنقید کی ہے یا پھر معاشرے میں اس کی وجہ سے بدامنی پیدا ہوتی ہے, تو آپ خود بھی معاف کریں اور ایسی چیزوں کو آگے شیئر نہ کریں, ایسی چیزوں کو اپنے پاس رکھیں بلکہ ڈیلیٹ کر دیں. یہ معاشرے میں امن تباہ کرنے کے مترادف ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ شیخ صاحب. بارک اللہ فیک, کرمک اللہ, جزاکم اللہ خیر. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ عفو درگزر, معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے. اس سے انسان کے دل کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے قریب بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ظرف عطا فرمائے کہ ہم بھی معاف کرنے والے بنیں اور اپنے کردار سے معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکیں. اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.